व्यूअर्स प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। सबसे पहले तो आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ बलूचिस्तान में सिब्बी में ट्रेन में धमाका हुआ। अब तक 13 ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और आई थिंक वहां की जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। बहुत से लोगों के नज़दीक ये रिएक्शन हो सकता है उस ऑपरेशन का जो वहां पर जारी है बलूचिस्तान के इलाकों में। ये आज की सबसे अहम तरीन और अफसोसनाक डेवलपमेंट थी। उसके साथ साथ जो पोलिटिकल डेवलपमेंट हमारे सामने है, अगर आप कल का कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं, जो आर्मी चीफ जिनके मुतल्लिक कल से पहले कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल एक साइलेंट फैक्टर रहेंगे अपने थ्रू आउट 3 साल के टेन्योर के अंदर, बिलाखिर बादिउल नजर में हुकूमत ने उनको अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दिया, या हुकूमत के 2-3 अहम वुज़रा ने। और कल हमने देखा कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपने इदारे के वकार के लिए जो है वो फ्रंट पे आ गए और उन्होंने जो बयानात दिए उनमें 2 इंपॉर्टेंट तरीन स्टेटमेंट थी जो आईएसपीआई के जरिए हम तक पहुंची कि फौज पर गैर जरूरी तनकीद जो है उससे ऑफिसर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फौज हर हाल में जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी वकार का। लेकिन साथ साथ आज ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू की है वो बड़ी मायनी खेज है। बहुत से लोग इसको हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ की कल की वार्निंग का जवाब समझ रहे हैं। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपके सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट मुल्क का सबसे मोतबर और मुक़्तदर इदारा है। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं आज के एक इदारे का रुकन खड़े होकर अपने इदारे के लोगों को बदनाम कर रहा है। ऑब्वियसली मुशर्रफ साहब की तरफ इशारा है। तमाम इदारे अपने वकार का दिफा करते हैं। कहने का मतलब ये कि सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन सियासतदान भी करते हैं। कोई इदारा किसी दूसरे की हुर्मत को पामाल ना करे। मतलब कहने का शायद ये हो सकता है कि फौज या दूसरे इदारे जो हैं वो पार्लियामेंट को अंडरमाइन ना करें, क्योंकि तमाम इदारे हुर्मत के लिहाज से बराबर है। तो ये नहीं हो सकता कि एक इदारा उठ के दूसरे की हुर्मत को तस्लील करे। पार्लियामान के खिलाफ बातें करके अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाया जा रहा है। मुझे नहीं पता ख्वाजा आसिफ साहब ने किसको कहा है, कल आर्मी चीफ साहब के बयान पे ही उनका रद्द-ए-अमल है या क्या है। अवाम ने वोटर साबित कर दिया पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आया हमारे लोग दूसरों के साथ मिलकर अपने साथियों के खिलाफ हो गए। ये इंडिकेट करे पाकिस्तान की उस सियासत को जिसमें लोग फौज के साथ मिलकर सियासतदान और अपोजिशन जो है वो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को या एग्जाइल में भेजते रहे या चढ़ाते रहे सूरियों के ऊपर। तो ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जिसमें पार्लियामेंट के इदारे की इंटेग्रिटी की बात की जा रही है, इसको देखा जा सकता है आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब की कल की वार्निंग और अपने इदारे की इंटेग्रिटी के हवाले से जवाब आज हुकूमत की तरफ से। इसमें बात करेंगे, तालिबान पे बात करेंगे। आज का पैनल जो है उसका तारुफ आपसे करा दूं। डॉक्टर फरीद अहमद फराज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत वार्म वेलकम। जवाद इस्लामी को रिप्रेजेंट करें। अहमद अल्लाह कसूरी साहब परवेज मुशर्रफ साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज के, आप उनके कॉलम्स और उनकी तज्जिए पढ़ते रहते। तलाल चौधरी एमएनए जो है मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे। अंसार अब्बासी साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज शुरू कर दूं, कल की स्टेटमेंट जो है, और हाजी अदील साहब भी एएनपी के वहां से मौजूद हैं, कल की जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई है आर्मी चीफ की, उसको वार्निंग समझा जाए, उसको मुशर्रफ साहब के लिए जो अल्फाज यूज किए पार्लियामेंटेरियंस ने उस पर फौज अपने आप को समझती है कि ये फौज के खिलाफ है, ये समझा जाए, और आज ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स को उनका जवाब समझा जाए। इंसार साहब देखें, एग्जैक्टली तो नहीं पता कि आर्मी चीफ बेसिकली किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे, लेकिन डेफिनेटली एक वेगनेस के साथ एक ऐसी स्टेटमेंट इशू की गई जो मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल राय में वो नामुनासिब थी। और जो भी मसला था, मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ को ये क्लोज डोर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के वहां पे ये डिस्कशन करनी चाहिए थी, और तरीका भी यही है बिकॉज इस स्टेटमेंट के आने के बाद बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप देखें डिस्कशंस हो रही हैं, कोई मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं, और उसके जवाब में आज ख्वाजा साहब का आया जो कि अपरेंटली लगता है कि डेफिनेटली उन्हीं का जवाब है, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को काउंटर किया गया है। लेकिन देखें, जो ख्वाजा साहब ने भी कहा उससे मैं इस लिहाज से डिसएग्री करूंगा कि सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की नहीं, सुप्रीमेसी आइन की है हमारे, और आइन में भी सुप्रीमेसी कुरान और सुन्नत की है। सुप्रीमेसी जो है, आप हमारा आइन मुतय्यन करता है रोल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का। अब ऐसा नहीं है कि फर्ज करें कि हमारी पार्लियामेंट अपनी मर्जी से फर्ज करें कि कहे कि कुछ इदारों को खत्म ही कर दिया जाए, जिस तरह आपने देखा कि पिछली पार्लियामेंट ने इनकी कन्फ्रंटेशन थी जुडिशरी के साथ, तो वहां पे भी इसीलिए हम हमेशा यही इस प्रिंसिपल की बात करते थे। लेकिन एनी हाउ जो माहौल इस वक्त बन गया है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपको आप जैसे जो है वो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, आप बहुत आपका नाम है, अभी भी आपको या हमें या मुझे या दूसरे जो मीडिया पे लोग हैं, सहाफी हैं, उनको मुगालता होना चाहिए कि आर्मी जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब के पीछे नहीं खड़ी हुई। देखें, इस बयान में बेसिकली जो
مجھے جو نظر آتا ہے وہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دو خواجہ منسٹر جو ہیں ان کے شاید بیانات سے وہ ناراض تھی اور اس کا کچھ شاید کچھ پرسنل آرمی کے کچھ لوگ اس کو پرسنل لے گئے, اس کے ریئیکشن میں یہ ہوا. اس کا ڈائریکٹ انہوں نے مشرف صاحب کا ٹرائل کا ذکر نہیں کیا, لیکن اینی ہاؤ چونکہ انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو رہی ہے سو پاسبلٹی یہ بھی ہے. لیکن آپ اگر ان دونوں منسٹرز کے بیان دیکھیں, میں اس سے اختلاف ایسے کرتا ہوں, لیکن انہوں نے ہیوملیٹ کیا یا انہوں نے سخت لینگویج اختیار کی اگینسٹ مشرف. نہیں انصار صاحب میرا یہی پوائنٹ ہے سر, میرا انصار صاحب میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اس کو آپ انڈیویجول کہہ رہے ہیں, اس کو حکومتی وزراء بھی انڈیویجول کہہ رہے ہیں, لیکن فوج کی پوزیشن بظاہر اس کو انڈیویجول دیکھنے کی نظر نہیں آ رہی. پوری ایک یونٹ لگائی گئی ہے جناب آرمڈ کور کے اندر. فوج نے جس طریقے سے مشرف صاحب کو سیکورٹی ایک سمبولک سے بڑھ کر اسٹرینتھ دی گئی ہے, تو ہم کس طرح سر ڈینائی کر لیں کہ آرمی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی اپنے سابق آرمی چیف کو؟ دیکھیں, اگر آرمی سپورٹ کر رہی ہے تو ہمیں بالکل اس اصول کی بات کرنا چاہیے کہ آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن ایسا نہیں کرنا چاہیے. رول آف لا کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے, اس ملک کے مستقبل کے لیے بات صحیح نہیں ہے. اور دیکھیں جو ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ہمیں اپنے برادریوں میں نہیں بٹنا چاہیے کہ یہ آرمی کی برادری, یہ سیاستدانوں کی برادری اور یہ صحافیوں کی برادری. ہمیں اصول کی بات کرنی چاہیے, اور اصول یہ ہے کہ مشرف وہ شخص ہے, سنیے گا, مشرف آرمی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. مشرف از اے پرسن جس نے آرمی کو ہرٹ کیا, جس نے پاکستان کو ہرٹ کیا, جس نے پاکستان کی سوورینٹی کو بیچا, جنہوں نے اس حالات تک آرمی کو لے گئے تھے کہ آرمی کے لوگ وردی پہن کے باہر نہیں آتے تھے. ہی از اے پریزیڈنٹ آف آل پاکستان مسلم لیگ, ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ آرمی. ٹھیک ہے سر, تو میں یہ کہتا ہوں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے آرمی کو, خدا کا واسطہ کہ آپ یہ انٹرپریٹیشن مت لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا میسج جانا چاہیے. اب جائے گا تو پتہ نہیں وہ ایکسپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو ان کی مرضی آرمی کی. لیکن قصوری صاحب آپ یہ کیوں میسج دے رہے ہیں کہ جیسے کہ انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ مشرف صاحب از این انڈیویجول, وہ آرمی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, اور پاکستان کی سوورینٹی کو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بیچا, تو وہ آرمی چیف کے طور پہ نہیں بیچا, انہوں نے انڈیویجول حیثیت میں بیچا ہے اور پاکستان کی سوورینٹی کو. تو آپ اس کو کیوں سپورٹ کر سکتے, آرمی کیوں سپورٹ کریں, اور آپ کیوں آرمی کو ڈریگن کر رہے ہیں قصوری صاحب اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں, میں تو حقائق کی بات کرتا ہوں. میں پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ صحافی ایک برادری ہیں اور آپ کا عزت ذلت سانجی ہے, اور آپ نکل آتے ہیں اپنے کسی صحافی کے حق میں سارے نکل آتے ہیں, اور اسی طرح لائرز بھی ایک برادری ہے. ہمارے بھی کسی وکیل کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ہم بھی نکل آتے ہیں گلی بازاروں میں. اسی طرح افواج پاکستان بھی ایک بہت بڑی برادری ہے. یہ وہ برادری ہے جس میں شمولیت کے بعد نہ پنجابی رہتا ہے, نہ پٹھان رہتا ہے, نہ بلوچ, نہ سندھی. اس میں جیسے ہی آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ سارے کامریڈ ان عام بن جاتے ہیں. اور ان کا جو فلسفہ حیات ہے وہ ہے غازی یا شہید. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر. اب چیز یہ ہے کہ ہماری برادری کے پاس جو ہے طاقت وہ ہے زبان کی. ہم اس زبان سے کسی کو بری بھی کرا سکتے ہیں اور سزا بھی دلوا سکتے ہیں. اور آپ کی برادری کے پاس طاقت ہے کیمرے کی اور قلم کی کہ آپ کی جس کے خلاف لکھنا شروع کر دیں اس کو خاصا مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. یہ آپ نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ وہ جو برادری ہے جس کا نام آرمڈ فورس آف پاکستان ہے اس کے پاس بندوق ہے. لہذا تھوڑا سا احتیاط سے چلیے, اور اسی احتیاط سے چلیے اور طریقے سے چلیے. جس طرح سے دیکھیں, اب جنرل رحیل شریف نے یہ بیان کہاں سے جا کے دیا ہے؟ یہ غازی بروتھا سے جا کے دیا ہے جو کہ اپنا کمانڈوز کا ہیڈ کوارٹر ہے. مشرف صاحب کی کور رہی ہے. جب آپ کے پالیٹیشنز آپ کو کہیں گے کمانڈو بھاگ گیا, کمانڈو مرد بن, تو انہوں نے شارٹس کیا دکھائے ہیں کہ کمانڈو کتنا مشکل کام ہے, کتنا جان جوکھوں پر ڈال کر جن کا نصب العین غازی یا شہید ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پاکستان کی سالمیت بقا کے لیے دیتے ہیں. وہاں سے جا کے بیان دیا ہے. یہ جی ایچ کیو سے بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن وہاں سے جو بیان دینا ہے بڑا سمبولک ہے. اور انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی ہے ان تمام غیر ذمہ دار سیاستدانوں کو کہ فار گاڈ سیک ہیو اے ریسپیکٹ فار دی آرم فورسز آف پاکستان, کیونکہ یہ ریاست کا ایک اسٹرانگ آرم ہے
اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جائے. اسی کا نام ہے 4th جنریشن وار. ٹھیک ہے دشمن جو حضوری صاحب، لیکن خواجہ آصف صاحب کھوکھلا کر دے گا آپ کو. خواجہ آصف صاحب نے بھی آج ایک جو ہے وہ مبینہ طور پہ بڑا ریئیکشن دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کوئی ادارہ کسی دوسرے کی حرمت پامال نہ کرے. انتباہ کر دیا انہوں نے بھی. اب یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے آرمی چیف کو بیان دیا ہے یا کس کو. ان کے بیان کی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ ان کے پاس بندوق ہے. ٹھیک ہے وہ اچھا مجھے آگے چلنے دیں. ان کے ساتھ سینسٹیولی پیار محبت سے چلے, عزت اور احترام کے ساتھ چلے. اور جنرل مشرف از دیئر فارمر آرمی چیف, اور سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف پر نکتہ چینی کرنا آرم فورسز کی نکتہ چینی کرنا. ٹھیک ہے حاجی عدیل صاحب, سیاستدان جو ہیں آج کس طرح ریئیکشن دے سکتے ہیں جب آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی وقار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج میں جو ہوتا ہے آرمی چیف یا جو بھی لڑتا ہے وہ غازی یا شہید ہوتا ہے, اور مشرف صاحب کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا, آرمی کو کنڈیم کرنا ہے. واٹ از یور ٹیک بینگ اے پولیٹیشین حاجی صاحب؟ تھینک یو, لیکن یہ ہے کہ مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا. جی جی جی, کیونکہ مجھ سے پہلے اگر قصوری صاحب کی بات صحیح ہے کہ فوج کے ہاتھ میں بندوق ہے, تو آج تو بندوق طالبان کے ہاتھ میں بھی ہے. اس کے معاملے میں بھی بڑے ہمیں احترام سے, ڈر کے, خوف سے بات کرنی چاہیے. تو اس کا جواب وہی دیں گے کہ اگر بندوق ہے. تو دوسری بات, انہوں نے مقابلہ کیا صحافیوں کی ایسوسیشنز کا, وکلاء کی ایسوسیشن کا. تو جہاں تک میں جانتا ہوں کہ صحافیوں کی ایسوسیشن, یہ صحافی اور وکلاء یہ سرکاری ملازمین نہیں ہوتے ہیں. ان کے تنخواہوں کی اور ان کی سہولتوں کی, ان کی پینشنوں کی منظوری پارلیمنٹ نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, چند ہوتے ہیں, باقی اکثریت جو ہوتی ہے وہ خود محنت کرتے ہیں. جی بالکل. تو ان میں ان کے پاس ایسوسیشن کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئین میں دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. اب تیسری بات کہ پارلیمنٹ بالاتا رہے, ادارے بالاتا رہے, آئین بالاتا رہے. تو پارلیمنٹ نے آئین بنایا, تو کریٹر جو ہے آئین ہے, پارلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر پارلیمنٹ نے ہی آئین میں قرآن و سنت کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے. اگر پارلیمنٹ جس ہم دنیا کے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ نہیں ہے, وہ سیکولر ہے. اب مجھے آگے بات بھی کرنے دیجیے. میرا ایک سوال بھی ہے لیکن چلے آپ کر لیں سر. جی جی جی. ہم سنا کرتے تھے کہ فوجی جنرل کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جابز مل جاتی ہیں, کوئی ایمبیسڈر بن جاتے ہیں, کوئی کسی ادارے کے ہیڈ بن جاتے ہیں. لیکن اب تو یہ پتہ چلا ہے کہ فوجی جنرل اگر وہ سیاست میں بھی آ جائیں اور سیاست سے پہلے آنے میں پہلے انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہوں, بلنڈرز کی ہوں, جی, تو جناب پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کے سیاستدان ان کے متعلق بات نہ کریں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے. رائٹ. تو حاجی صاحب یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ آ گیا. اسی طرح میں آگے جو ہمارے اوبیسلی نون لیگ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان سے بھی کمنٹ لے رہے ہیں. طلال چودھری صاحب, کل کا جو بیان آیا اس کے بعد خواجہ آرمی چیف کا, بہت سے لوگ اس کو وارننگ سمجھ رہے ہیں مشرف صاحب کے معاملے کو لے کے. آپ بیسکلی جو آج خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ ملک کا سب سے معتبر ادارہ ہے, کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی حرمت پامال نہ کرے, یہ آرمی چیف کو وارننگ دی ہے وزیر دفاع نے, حکومت نے وارننگ کا جواب دیا ہے. جی, کوئی وارننگ نہ ہم اس بیان کو سمجھتے ہیں, نہ ہم نے اس طرح کا کوئی ہمارا یہ جو آج خواجہ صاحب نے بیان دیا یہ موقف کوئی آج سے نہیں ہے. خواجہ صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے اور ہمارے جو دوسرے نون لیگ کے لوگوں نے یہ باتیں پچھلے دنوں مشرف کے بارے میں کی ہیں, اس کا وہ ہم اعادہ تو اس دن سے کر رہے ہیں. اس دن سے ہمارا یہی موقف ہے جس دن سے مشرف نے اقتدار سنبھالا ہے. شاید اس وقت لینگویج اس سے بھی زیادہ سخت تھی کیونکہ وہ اس وقت حاضر سروس بھی تھا, وہ اس وقت صدر بھی تھا, اس کا سب کچھ کنٹرول بھی اس کا تھا, لیکن اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا. پاکستان میں سمجھتا ہوں اور ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ احترام اور
عزت اور وقار جو ہے وہ آئین کے اندر دائرے میں رہ کر کردار ادا کرنے پہ ہے. اس سے باہر وہ پارلیمنٹ نکلے گی، وہ کوئی اور ادارہ نکلے گا، پھر کوئی وقار بلند نہیں ہوگا، پھر عزت نہیں ہوگی، پھر رسوائی ہوگی، جو کہ پاکستان کی پچھلے 60 سال میں ہوتی رہی ہے. تو پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. اور ابھی ان کے مشرف کے وکیل جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے تھے، یہ بیان جو ہے ان وکلا کی جانب اشارہ کرتا ہے. ان لوگوں نے آرمی کو اٹیچ کیا ہے مشرف کے ساتھ، ہم نے نہیں کیا، ان لوگوں نے اٹیچ کیا ہے. کبھی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کبھی عدالت کے باہر. اور آپ بھی میڈیا پہ ذرا ان کے لینگویج دیکھیں، شٹ اپ کال دی ہے، فلاں کیا ہے، وہ آرمی چیف ہے. یہ لوگ، ان کی طرف اس بیان میں اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں نے آرمی کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ انہیں سمجھنا چاہیے. حکومت کے بارے میں ہمارا تو موقف کا اعادہ کیا آرمی چیف نے. ہم بالکل تمام اداروں کا احترام چاہتے ہیں. اچھا، جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہے گا اس کا وقار ہوگا. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، پراچا صاحب کو بھی آن بورڈ کروں، یہ جو آرمی چیف نے کل کہا کہ فوج کا وقار جو ہے وہ ہر لحاظ میں ہم دفاع کریں گے، اور بعض عناصر جو ہے پاکستانی فوج پہ غیر ضروری تنقید کر رہے ہیں، جسے جوانوں میں تحفظات ہیں. آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے اپنے انالیسز میں حکومت جو ہے کہ وہ آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی طرف. جی دیکھیے، ہم نے جب پاکستان کی فوج کی وقار کی بات آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی نے ایک متنازع بیان دیا. ہمارے پرائم منسٹر اگلے دن ہی چل کر گئے، شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے، اعادہ کیا. ہم تو ان کی شہادتوں کا، ان کے غازیوں کا، ان کے آئینی کردار کے معترف ہیں. وہ ہمارے لیے عزت کی جگہ. طلال صاحب، ایک آخری بات بتا دیجیے. طلال صاحب، آپ کو اس بارے میں ابھی کوئی غلط فہمی ہے کہ فوج پیچھے نہیں ہے مشرف صاحب کے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو مشرف کے ٹرائل سے فوج پہ لگنے والا وہ کالا داغ، وہ گند، وہ دھبا جو ہے وہ اس ٹرائل سے دھل رہا ہے. اور کوئی بھی اس 2014 میں اب پاکستان کو کوئی پرانے وہ 50 سال میں نہیں دھکیلے گا، نہ کوئی دھکیلنے دے گا. ٹھیک ہے. پراج صاحب، سول ملٹری تعلقات آج کہاں کھڑے ہوئے؟ آرمی چیف کے بیان اور خواجہ آصف کا جو کاؤنٹر بیان آیا ہے پارلیمنٹ میں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو یہ ہے کہ جی فوج کا وقار جو ہے وہ فی الواقع، یعنی اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی کہ فوج کا وقار محفوظ رہنا چاہیے. لیکن فوج کا وقار جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے میجر عزیز بھٹی سے، وہ محفوظ ہوتا ہے جو میجر سرور شہید سے اور راشد منہاس سے، ایم عالم سے. یعنی فوج کا وقار تو اس قوم کے دل کے اندر ہمیشہ کے لیے مشرف سے نہیں ہوتا. ابھی احمد رضا قصوری صاحب فرما رہے تھے کہ جی فوج کا فلسفہ یہ ہے کہ غازی یا شہید. اب یہ ذرا یہ بتائیں کہ جو 12 مئی کو لوگ مارے گئے تھے اور جن کو مشرف نے اپنی طاقت کہا تھا، تو وہ ان میں سے مشرف غازی ہے؟ کون مرنے والے کیا ہے؟ یہ سوال. پھر اسی طرح سے جو لال مسجد، جامعہ حفظہ، لال مسجد، اکبر بگٹی، کتنے ہی قتل ہیں. آپ کہیں کہ جناب یہ ہے جی کہ یہ غازی یہ شہید. کمانڈو کا جی کہا جی کہ کمانڈو کی یہ تربیت ہوتی ہے، اپنی قوم کے خلاف ہوتی ہے، وہ تو دشمن کے خلاف ہوتی ہے. کمانڈو کی جو تربیت ہے، جو ٹریننگ ہے، وہ اپنی. اب یہ کہ یہ جو کچھ چیز ہے، اس سے فوج کا وقار جو ہے وہ ہر صورت ٹھیک رہنا چاہیے. اور مشرف کے ٹرائل کے نتیجے لیکن آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا کر لیں گے اگر پاکستان کی آرمی سمجھتی ہے کہ مشرف کا ٹرائل فوج کا ٹرائل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں نا جی، یہی چیزیں جو ہیں یہ آرمی کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ ان کو بھی بات کرنی چاہیے سیاستدانوں سے، تو اسی طرح سے وزیر اعظم یا وزیر داخلہ یا وزیر دفاع ان کو بھی فوج کے ساتھ اپنا ایک ادارہ ہے بات کرنی. ایک آدھ بات میں اور یہ جو ایک برادری والی بات ہے نا جی کہ جی ایک برادری ہوتی ہے، یعنی یہ کیا فوج کا کیا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ غلط کام کے اوپر بھی وہ برادری والا کردار ادا کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے. یہ پوائنٹ آ گیا اور نہیں کرنا چاہیے. صاحب آپ رسپانڈ دے دیجیے. پرائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمانڈو اپنے ملک کے خلاف تو لشکر کشی نہیں کرتے جس طرح کے بقول پراچا صاحب مشرف صاحب نے کی، اور کمانڈو اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلاتے جس طرح کے بقول جو کریٹکس ہیں مشرف صاحب کے لال مسجد پہ چلائی اور اپنے لوگوں کو مارا گیا. جی قصوری صاحب، واٹس یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ کیا پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو سوات میں ایکشن ہوا تو کیا فوج نے اپنی نالیوں میں گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے؟ ان کو گن ڈاؤن کر کے اس کو کلیئر کیا. کیا ساؤتھ وزیرستان میں افواج پاکستان جو لڑ رہی ہے پاکستان کے
کو ایک فری زون بنانے کے لیے ٹیررزم سے، تو کیا بندوقوں میں انہوں نے گلاب اور ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ آرمی کا کام یہ ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کرنا. جہاں ریٹ آف دی اسٹیٹ چیلنج ہوتی ہے وہاں افواج پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے ٹو اسٹیبلش دی ریٹ آف دی اسٹیٹ. یہ قصوری صاحب 12 مئی کو کون سی شاہد صاحب اور ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. طلال صاحب جی، یہ جو ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے، یہ لوگ آپ اس طرح قائم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آئین قانون توڑے تو اس کے پیچھے بھی وہ بندوقوں والے کھڑے ہو جائیں. وہ تو قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، وہ قانون توڑنے والے کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے قصوری صاحب، یور رسپانس پہ بریک لینی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے ریاست کے ساتھ کہ ریاست کی تحفظ، ان کا جب قسم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے سمندر میں، ہوا میں اور زمین پر لڑوں گا. اور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شہری جسے فوج بھی ہے، پہلی اس کی جو وفاداری ہے، وفاداری اس کی ریاست کے ساتھ ہے، اوبیڈینس آئین کے ساتھ ہے. اگر آئین اور ریاست کا تصادم ہو جائے، آمنے سامنے آ جائیں تو کس کو بچائیں گے؟ ریاست کو بچائیں گے یا آئین کو بچائیں گے؟ آئین کو بچاتے بچاتے جو آپ نے اپنا 6 نکات پر آپ نے کنٹروورسی کی تو آپ نے آدھا پاکستان لوز کر دیا. کیا آج آپ کا آئین جو ہے ڈھاکہ، چٹاگانگ، میمن سنگھ میں لاگو ہے؟ آنسر از نو، کہ آپ نے آدھی ریاست توڑ دی. پہلا کام ہے ریاست کو بچانا. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آج پاکستان میں جی انصار صاحب، پاکستان کو بچانے کے لیے آئین پہ عمل ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. اگر مشرف جیسے لوگ قائل نہ ہوئے تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے انصار بھائی، مطلب ٹھیک سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی انصار صاحب. کامران صاحب، قصوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں جرت کر رہا ہوں ڈیفر کرنے کی ان سے. آپ نہ گھبرائیں، آپ کو نہیں مارتے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ان کی انالوجی، ان کی اگر جو سوچ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جو کہ عمل ہو رہا ہے ان کا اور مشرف صاحب کا جو خیال ہے، ان کے وکلا کا، ان کی پارٹی کا، تو مطلب ہے کہ آرمی اگر آپ ان سے ڈیفر کریں گے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں، فرض کریں میں کہہ رہا ہوں، جس طرح ابھی تمام لوگوں نے باقی نے کہا کہ مطلب ہے کہ ہم ڈیفر کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کو سزا ملنی چاہیے اور رول آف لا ہونا چاہیے. اور اگر فرض کریں کہ آرمی میں کچھ لوگ یا آرمی ایون ایز این انسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ نہیں یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے، تو ہم گولی کے حقدار ہیں، ہمیں بندوق کی زبان سے سمجھایا جائے گا. ہمیں یہ کیا یہ جو وکیل صاحب ہیں مشرف صاحب کے، یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوری صاحب آپ ڈرا رہے ہیں صاحب مشرف. اور کیا یہ مشرف صاحب کی جو ساری کوشش تھی کہ آپ کسی طریقے سے آرمی کے انسٹیٹیوشن کو ڈریگ کریں ایک ایسے کیس میں جہاں پہ ایک شخص کے کرائمز کی بات ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو یہ بیسیکلی سب کو دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگ آرمی کو ڈریگ کرنا چاہیے. صاحب آپ ڈرا رہے ہیں انصار صاحب کو. یہ رائٹ آف ایکسپریشن ہے جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ نے گولی کی زبان کی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا ان کے بعد ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کر رہا ہے. جس دن ریٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ چیلنج کریں گے تو پھر ان کے ساتھ شاید ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہوگا. ٹھیک ہے جناب، میں بریک پہ جاؤں گا، لیکن میں ویورز آپ کو بات بتاؤں. صبح میں انصار بھائی صاحب سے فون پہ بات کر رہا تھا تو میں نے کو یہ کہا تھا کہ سر یہ ٹرائل جو ہے مزید فیئر ہو سکتا تھا اگر جس طرح کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ پہ سب کو معاف کر دیا تو یا سب کو معاف کرتے سب کو ٹرائل میں لے آتے. اب حکومت کے اندر جو کچھ گزرا ہے امیر مقام سے لے کر کہ لا منسٹر تک مشرف صاحب کے، وہ تو حکومت کی آنکھ کا تارا ہے. جبکہ ایک شخص جو ہے اس کو انہوں نے ٹرائل پہ لگایا تو اس سے تاثر پھر یہ ابھرے گا کہ شاید ایک ادارے کو ٹرائل کر رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے حکومت کا منشا یہ نہ بھی ہو. واپس آتے ہیں اسی بات پر اور طالبان کے حوالے سے ڈسکشن میں حاجی عدیل صاحب کو شامل کرتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. ابھی تک جو ڈسکشن ہم نے کر رہے ہیں نا اس میں آئیڈیلزم کا ایلیمنٹ ویور سب سے غالب ہے. مطلب طلال چودھری صاحب، میں انصار بھائی صاحب، ہم سب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہے نہیں. بات تو صحیح ہے. ایک وزیر دفاع بھی جو ایون ہوتا ہے، آئی تھنک آرمی چیف جو ہے وہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، if I'm not wrong. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ یہی ہے کہ کل آرمی چیف نے ایک بیان دیا اور انہوں نے مشرف صاحب کے کور میں جا کے بیان دیے اور انہوں نے یہ ریئیکشن شو کیا ہے جو حکومتی وزراء یا ٹرائل کو لے کے جو بات کی جا رہی ہے، یہ اصل گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کو کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں. آج جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے پروفیسر صاحب
یہ اگر آپ اس کے جواب نہ لیں آرمی چیف کا تو اور اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ آپ یہ بتائیں نا مجھے. گراؤنڈ ریئلٹی میں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی بیان چل رہے ہیں نا. دیکھیے جی، ہم ایک حسن زن سے تو کام لیتے ہیں نا کہ جی فوج بہرحال ایک باوقار ادارہ ہے، اسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ کہ مشرف کو بحیثیت ایک آرمی چیف کے اس نے جو نقصانات فوج کو پہنچائے ہیں وہ بہرحال فوج کو زیادہ پہنچے ہیں، ملک اور قوم کو اس کے بعد ہے. لیکن یہ کہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ادارہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ واقعی ہماری نمائندگی کر رہا ہے تو ادارے کے لیے بھی عدالت کا راستہ کھلا ہے. اگرچہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ ادارے عدالتوں میں جائیں، لیکن بہرحال یہ بجائے اس کے کہ اس کو ایک پریشر کے طور پہ رکھا جائے، اس کے بجائے یہ بات. دوسری بات یہ کہ آرمی ایکٹ بھی ہے. آرمی ایکٹ کے تحت ایک آرمی کا اگر میجر، اگر کپتان، اگر کوئی سپاہی وہ فوجی گفتگو ہی کرتا ہے، سیاسی گفتگو ہی کرتا ہے، وہ 4 لوگوں کے اندر بیٹھ کے کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ وردی پہن کر ایک پارٹی کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس کا کہتا ہے، اس کو اپنی طاقت کہتا ہے، اقتدار پہ یعنی سب سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے. اس کے بارے میں بہرحال آرمی ایکٹ ہے، آرمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جی ان کے اپنے ایکٹ بھی، یعنی ملک کے آئین کا، اور وہ تو بہرحال ایک الگ بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا تھا نا جی کہ جی معاف کرنے کا آپ نے بات کر دی، یہ معاف کرنے کا ایک بالکل ایک الگ، میں نے معافی کی بات دی، میں کہا عام معافی یا سب کے لیے سزا. بہرحال یہ ہے نا جی کہ یہ سورۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، صحیح ہے، لیکن چیز آگے چلے گی نا تو تب آ جائے گا، پتہ چلے گا جی اور بھی شامل ہیں یا نہیں ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا اور شامل تھے. دیکھنا بات یہ ہے کہ یہ اس کا تعین امیر مقام وزیر تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہیں، یہ جب معاملہ ہوا ہے زاہد حامد وزیر تھا، نظر نہیں آ رہا. جو جس پہ اب چل رہا ہے وہ تو ایک دوبارہ شب خون مارنے کے بارے میں ہو رہا ہے. یہ تو سارے فیکٹر جو اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ بھی تو کورٹ میں ٹھیک ہے. میں کورٹ کے اندر جائے گا. اگر کورٹ کہتی ہے اور بھی مجرم، کورٹ نے پہلا فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ جو 12 اکتوبر کا کو تھا، افتخار چودھری سمیت جن لوگوں نے، صاحب سمیت 12 ججز نے نواز شریف صاحب کو کی حکومت کو تختہ الٹنے کو جائز قرار دیا. کورٹ نے تو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ افتخار چودھری صاحب غلط تھے، وہ فیصلہ غلط تھا، انہوں نے زیادتی کی ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ. ہمیشہ کی طرح پہلا تو فیصلہ یہ کرنا ہے کورٹ نے، ہمیشہ کی طرح وہ جو فیصلہ کر لیں گے پارلیمنٹ سے، ہم کہیں گے کہ جوڈیشری واقعی جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے. اس کے پیچھے تو نہ عدالت کھڑی ہے نہ میں حاجی دل صاحب کے پاس جاؤں. حاجی دل صاحب، آج کی گراؤنڈ ریئلٹیز میں تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا، ہم یہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ادارے کو سنگل آؤٹ کیا گیا، جبکہ دوسرے لوگ جو شامل تھے مشرف صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے وزراء کی سیٹوں میں، ان میں سے بہت سے لوگ. دیکھیں، اگر تاریخ پر جائیں گے تو جو لوگ اس وقت فوج کو سپورٹ کر رہے تھے وہ فوج کے عمل کے بعد کر رہے تھے. ماشاء اللہ ملک میں رہ گیا تو پھر ماشاء اللہ نے اپنی کیبنٹ بنائی، ماشاء اللہ پھر عدالت میں گئی. عدالت کے ججوں نے بھی، کچھ ججوں نے تو انکار کر دیا اور کچھ ججوں نے نہایتی بزدلی کے ساتھ فوج کی بات مان لی. ان جو لوگ سیاستدان تھے یا اپنے آپ کو سیاسی کہتے تھے وہ فوج کے ساتھ حکومت میں شامل ہو گئے. تو وہ نورتن تو ہر جگہ موجود ہے تاریخ میں، لیکن اس سے آپ یہ نہ کہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں نے ہمیشہ مخالفت کی. آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی، پاکستان کی بات کی. دیکھیں، محمود الرحمان کا مشن کیا کہتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں جن کو محمود الرحمان کمیشن نے ریکمینڈ کیا تھا جن کے متعلق؟ بلکہ محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو چھپائے رکھا. بے شک کچھ سیاستدان 6.5 نکات پہ بھی راضی نہ تھے، وہ دینے کے لیے راضی نہ تھے، لیکن بہت سارے سیاستدان تھے جو چاہتے تھے کہ مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کی حکومت جائز طور پہ دی جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر فوج کا کردار، جو یحییٰ خان کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، فوج بڑی اچھی ہے، فوج نے حلف اٹھائے ہوئے پاکستان کی سرحدی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، لیکن فوج کا ہماری سیاسی سرحدوں کی اور ہماری سیاسی فکر کی حفاظت کی تو وہ ذمہ وار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج یہاں ایک ایسی حکومت آتی ہے کہ جو وہ تمام بچوں کو اچھی تعلیم فری دینا چاہتی ہے، کل وہ دوسری حکومت آتی ہے کہ وہ بیسک تنخواہیں بڑھا دیتی ہے. کچھ ایسی بھی حکومت آتی ہے. حاجی صاحب ایک بات بتائیے، حاجی صاحب ان پاپولر فیصلہ، ایک چیز اور پوچھ لوں آپ سے. جی، ہم فوج بطور فوج کا احترام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر فوج میں کوئی لوگ غلط کام کرتے ہیں، آج بھی
فوج کے افسروں کے ناموں پر کنٹونمنٹ بورڈ میں کیا ہو رہا ہے. 21 سال سے کوئی منتخب ادارہ نہیں ہے. اسٹیشن کمانڈر اور کورٹ کمانڈر کا نام استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ نہیں پتا عوام کو کہ اسٹیشن کمانڈر اور کورٹ کمانڈر جن کا نام استعمال کیا جاتا ہے وہ شامل ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ تمام بیوروکریسی جو ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی ہے وہ انہی کے فوج کا نام استعمال کر رہی ہے نا. تو اب کسی اسٹیشن کمانڈر کو برا کہنا. ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو موجودہ بظاہر تناؤ کی سچویشن ہے یہ ڈسکس ہوئی ہے آپ لوگوں کی پارلیمنٹ کے اندر، آپ کی پارٹی کے اندر، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی تناؤ ہی نہیں ہے؟ آرمی چیف صاحب نے جو بیان جو کل کا دیا وہ آپ کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے اس پہ. دیکھیے نون لیگ کی جو پوزیشن ہے نا وہ پہلے دن سے بڑی کلیئر ہے. ہم بالکل نہ سمجھتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ پچھلے جو 6-7 سال میں آرمی نے اپنے آپ کو دوبارہ سے جس طرح اپنی عزت بحال کی ہے، وہ کیانی صاحب جنہوں نے آ کے آرمی کو اس سے ان کی عزت بحال کی اور اس طرح کے کاموں سے دور رکھا، آج ساری دنیا انہیں سلیوٹ کر رہی ہے. تو اب آرمی کی تو دوبارہ اس ادارے کا وقار بحال ہونا شروع ہوا ہے، اور اب تمام ادارے یہ جانتے ہیں کہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہی وقار ہے. ہم نہ پریشان ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. یہ زبردستی خبر، میری بات سنیں، یہ زبردستی خبر. میری عرض تو سن لیں، کوئی زبردستی آپ پہ نہیں ڈال رہا کچھ بھی. خبر آئی ہے تو آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے نا پورا مقدمہ جو ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو راحیل شریف صاحب ہیں ان کے متعلق تو یہ بات مشہور تھی کہ وہ ان سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دیں گے جو ذرا سی بھی دوسری پارٹی یا حکومت کے لیے جو ہے وہ پریشان کو نہ لگے. آج یہ ڈسکشن جاری ہے، اس پہ کالمز لکھے جا رہے ہیں. انصار عباسی صاحب نے آج فرنٹ پیج پہ اس پہ تبصرہ کیا اور انہوں نے کہا کاش یہ آرمی چیف بیان نہ دے. تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا سر. تو آپ اس کو بلائنڈلی، آپ پارلیمنٹیرین لوگ آپ کا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے تو وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف کہ آپ کو یہ اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ آرمی کے چیف کے اور رینکس کی حد تک کے لیول پہ تحفظات پائے جاتے ہیں اس تمام پروسیس کو لے کے جو آپ نے شروع کیا ہے؟ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا؟ دیکھیے راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ بھی پرائم منسٹر نے اپنا اختیار اور میرٹ کو دیکھتے ہوئی انہوں نے یہ ٹاپ موسٹ جنرلز میں سے کی ہے. انہوں نے یقیناً اپنے ادارے کا وقار بحال کرانا ان کا فرض بنتا ہے اور اس فرض میں حکومت ان کے ساتھ ہے. لیکن اس چیز کو گڑبڑ نہ کیا جائے. یہ گڑبڑ ہوئی ہے مشرف کے چند حواریوں کی وجہ سے اور اس بیان کا اشارہ ان حواریوں کی وجہ ہے. طلال صاحب یہ ان کی طرف کیوں ہوگا سر؟ طلال صاحب میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ لیکن یہ مشرف کی حواریوں کی طرف تو کسی بھی طرح ایڈریس نہیں ہو سکتا. انصار صاحب آپ ایگری کریں گے؟ آپ کا میں آج کا پڑھ رہا تھا تجزیہ، آپ بلکہ کہہ رہے تھے کاش آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ نہ دی ہوتی. تو یہ مشرف صاحب کی حواریوں کی طرف تو نہیں ہے، سیدھا حکومت کی طرف یہ بیان ہے آرمی چیف کی وارننگ جو ہے. دیکھیں میں ویسے ڈس ایگری کرتا ہوں یہ جو ابھی طلال صاحب کہہ رہے تھے. میرا خیال ہے کہ اس کا جو بھی ویگ میسج ہے یہ میسج گورنمنٹ کے لیے ہے اور جو کہ میری نظر میں نہیں ہونا چاہیے تھا. قطعی طور پہ کچھ بھی ہوتا آرمی چیف کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے آپ کلوز ڈور میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کرتے. لیکن ابھی چونکہ یہ ہو چکا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ لوگ فیول کرنے والے بہت ہیں. لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے بہت سے بے چین لوگ ہیں جو کہ چاہیں گے کہ دونوں طرف لڑائی ہو. بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ اس ملک میں مارشل لا لگے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دانشمندی اب دانشمندی آرمی چیف کو بھی اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی ادھر سے بھی لوگوں کو روکنا چاہیے. ریسٹرینٹ شو کریں آپ کے منسٹرز اور گورنمنٹ کے ایم پیز اور آرمی چیف کو بھی جو بھی بات ہے اب اس کو اوپر آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے چاہیے یہ ٹیمپر. انصار صاحب کل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ یوزول کاروائی ہوگی یا اس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے سارا معاملہ جو ہے؟ خواجہ آصف نے آج بیان دیا ہے اور اس کے پہلے راحیل شریف صاحب نے بیان دیا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو آرمی چیف کا بیان آ چکا ہے دیٹ از میری نظر میں دیٹ از بیونڈ دا لمٹس، جو کہ خطرناک بیان ہے. اور اگر فرض کریں کہ کور کمانڈرز بھی کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو اگر پھر آپ ایسی کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے کہ اللہ نہ کرے اس ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے. اور اگر ادھر مارشل لا لگ گیا بہت سی لوگوں کی جو خواہش ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا فیوچر بہت ہی بلیک ہے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کام آرمی کو سوٹ کرتا ہے، یہ کام پالیٹیشینز کو سوٹ کرتا ہے؟ مشرف اس کے لیے کچھ بھی اپنے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو نہ پاکستان کا احساس ہے نہ آرمی کو. ہی کین ڈو اینی تھنگ. میں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ایک منٹ میرا دیکھیں، میری اپیل ہے آرمی چیف سے اور پرائم منسٹر سے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے ان مسئلوں کو حل کریں اور قطعی طور پہ ان لمٹس کی طرح مت جائیں کہ اس ملک کا ہی کچھ عجیب و غریب ہو جائے. قصوری صاحب، آپ کے دل کی خواہش تو نہیں نا کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے؟ مشرف صاحب کو بچاتے جی میں وہ شخص ہوں جو اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے 3 مارچ 1971 کو ڈھاکے گیا، جبکہ بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ پر جائے گا. میں اپنے ضمیر کی آواز پر ڈھاکے گیا. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو پاکستان بچ جاتا، وہ سیشن نہیں ہوا تو وہ ہسٹری ہے. تو میں اس کا آئی ایم اے فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان. سر وہ ٹھیک ہے، لیکن سر آج کے حالات کی بات ہو رہی ہے. قصوری صاحب لگ ایسے رہا ہے کہ میں نے تو اس جمہوری اصولوں کے لیے جو میری بھٹو کے ساتھ جو مخالفت تھی، ان جمہوری اصولوں کے لیے میں نے اپنے باپ تک کو قربان کیا ہے. میں نے اپنے باپ کا لاشا اٹھایا. یہاں تو لوگ بکرے کا خون انگلی کو لگا کے شہیدوں میں نام لکھاتے ہیں. میں نے تو اس ملک کے لیے اپنے باپ تک کو قربان کیا ہے. آئی لو ڈیموکریسی، لیکن ڈیموکریسی اگر اصولوں کے مطابق چلے گی، ڈیلیور کرے گی، گڈ گورننس دے گی، اس میں شائستگی ہوگی، اس میں ایک سینس آف ڈائریکشن ہوگی، تو اس ڈیموکریسی کے روٹس اس ملک کے سوائل میں جائیں گے. اگر وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈاکوکریسی بن جائے گی، وہ لوٹ مار کا ایک ذریعہ بن جائے گی. اچھا پوائنٹ ہے، اس ڈیموکریسی کو لوگ یہ اچھا پوائنٹ دے دیا. ایک چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں جی انصار صاحب، آپ پورا پروگرام ہی آپ کے نام جی کر دیجیے. نہیں اس میں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات جو میرا خیال ہے کہ حالات آگے خراب ہو سکتے ہیں. ایک بات بڑی جائز ہے کہ مشرف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، جو کہ میں کہتا ہوں ہر حال میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت گورنمنٹ جو کرپشن کیسز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں کر رہی. ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس ملک. بریک کے بعد اس پہ بات کر لیں. ساتھ ساتھ بڑا پوائنٹ دیا آپ نے، اور میں نے آپ کو اس پہ کالم بھی پڑھ چکا ہوں. وہ یہ پوچھیں گے طلال صاحب سے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. راجہ صاحب، یہ تو کل بیان کا آ گیا تو بات اس طرح چلے گی. پاکستان میں سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، طالبان سے مذاکرات. ابھی سننے میں آیا کہ غیر عسکری لوگوں کو چھوڑا گیا. آپ اس کو تو انڈورس کرتے ہیں؟ حکومت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے مذاکرات میں؟ راجہ صاحب لیکن ایک کمیٹیاں بنی ہیں، ان پہ اعتماد ہوا ہے، ان کی طرف سے بات آگے چل رہی ہے. اور اگر یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس طریقے سے کوئی چیزیں ایسی آگے چلتی ہیں کہ جس سے ملک کے اندر امن قائم ہوتا ہے، تو اس میں یعنی کئی لوگ ہیں کہ جن کو ادھر سے رہا ہونا چاہیے، کئی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی پہ کاؤنٹر لے لیتے ہیں. حاجی دل صاحب، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں جس طرح غیر عسکری قیدیوں کو رہا کیا حکومت طالبان کے؟ تو اب تو مذاکرات صحیح ڈائریکشن جا رہے ہیں. کسی کی رہائی پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ہمارے قیدی ہیں، جو غیر عسکری قیدی پاکستان کے ہیں، جیسے کہ تحصیل صاحب کا بیٹا، گیلانی صاحب کا بیٹا، ہمارے پروفیسر وائس چانسلر اسلامیہ کالج یونیورسٹی تو اجمل صاحب، اور بہت سارے جن کے بدلے میں ان کے خاندانوں کو چٹھیں آئی ہیں کہ آپ اتنے لاکھ اتنے کروڑ دیں. ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے 19 قیدی ایک رہا کیے، 10-12 دوسرے قیدی رہا ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے قیدی نہیں ہیں، ہم نے تو ان کا مطالبہ ہی نہیں کیا ہے. تو یہ بھی کنفیوژن ہے. بدقسمتی ہے کہ یہ ساری نیگوسیشن جو ہو رہی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ تمام پارٹیوں نے اجازت دی تھی حکومت کو، لیکن 9-10 مہینے ہوئے ہیں، دوبارہ حکومت واپس مڑ کے نہیں آئی ان پارٹیوں کے پاس. ٹھیک ہے، پارلیمانی پارٹیوں کے فریش مینڈیٹ لینے کے لیے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو جو کچھ پتہ چلتا ہے میڈیا سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دس از ویری سیڈ. رائٹ. طلال چودھری صاحب، جیسے ابھی بات کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب، اور ان کی تحریریں بھی اس حوالے سے کہ چلیں یہ تو خیر جو بیان آ گیا وہ آ گیا آرمی چیف صاحب کا. اس سے پہلے اور ابھی بھی آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ کرپشن کے کیسز نہ پکڑیں؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ نیب کو فعال نہ بنائیں؟ یہ سب کچھ آپ نہیں کر رہے، تو پھر یہ کون کرے گا آگے؟ جب آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور ہی آئے گا نا جناب کرنے کے لیے.
دیکھیں جی، انصار عباسی صاحب کی یہ بات بجا ہے. پاکستان کے وجود کو اور پاکستان کو کھوکھلا دو چیزوں نے کیا. ایک تو یہ کہ جو پاکستان کے ادارے تھے وہ اپنے حدود سے اور آئین سے ماورا آگے نکل گئے، اور دوسرا یہ کرپشن ہے جس نے ہمارے ادارے اور پاکستان کے وجود تک کو خطرہ لاحق اور اداروں کے وجود کو خطرہ لاحق وہ کرپشن کی وجہ سے ہے. بالکل ہونا چاہیے. نیب کو ہم مضبوط کرنے جا رہے گے، اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہاں، نیب میں لگنے میں چیئرمین اور اس کی عدلیہ ایک میرا سوال اور آپ سے ایک اور سوال ہے سر، ایک اور لیکن ہم ایسا احتساب نہیں کریں گے جیسی کہ نیب میں مشرف نے کیا. ٹھیک ہے، تو وکٹمائز نہیں اچھا کریں گے. سر یہ بتائیے کہ آرمی چیف کو تو نہیں آپ پرائم منسٹر صاحب بلا کے پوچھ رہے نا آپ نے بیان کیوں دیا ہے؟ ایسا کنسیڈریشن تو نہیں نا خدا نہ خواستہ کوئی اس لیول تک تو نہیں جا رہے آپ لوگ؟ پرائم منسٹر اس ملک کے سربراہ ہیں اور تمام ادارے ان کے احکامات ماننے کے پابند ہیں. وہ جس چیز پر چاہیں گے وہ آرمی چیف ہوں یا دوسرے سربراہ انہیں بلا کر مشاورت بھی کرتے ہیں اور گاہے بگاہے میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا ہے سراج چودھری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کرتے رہیں گے سر. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ جس جوش جذبے سے یہ اعادہ کر رہے ہیں نا اس بات کا کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں وہ ہے. لیکن میں صرف یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر، کیونکہ مجھے پتا نواز شریف صاحب نے لاسٹ ٹائم جب جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ اپنی ڈسپلیجر شو کیا تھا وہ بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی. تو اب اس میں اتنی بات ہو رہی ہے، انصار عباسی صاحب جیسے کریڈیبل لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی حکومت کی طرف پوائنٹ کی گئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پلان تو نہیں ہے یا کوئی ارادہ ہے ویسے ہونا چاہیے کہ آرمی چیف کو بلا کے پرائم منسٹر پوچھیں کہ جناب یہ اتنا میڈیا ٹاک ہو رہی ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی تو آپ نے کیوں دی ہے؟ یہ تو آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں تھا اور جو آرمی چیف سمجھتے ہیں ان کا ہے فوجی وقار کو بحال رکھنا. یہ کچھ ہے ایسی میٹنگ سجیسٹڈ؟ پرائم منسٹر 20 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندہ ہیں. وہ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ یہ کوئی آئین اور قانون کے خلاف اور جس جواب بھی میرا سوال تھا، ایکسپلینیشن بھی لیں گے اور احکامات بھی دیں گے. پہلے بھی دیتے ہیں، آئندہ بھی دیں گے. رول آف لا بالکل ٹھیک ہے، ہم قائم کر کے دکھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جناب. اچھا قصوری صاحب، آپ کوئی معافی نامہ تو لے کے نہیں جائیں گے جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی مافیوں کے حد تک پیروں تک پڑ گئے مشرف صاحب اور کہہ رہے ہیں جی معاف کر دیا جائے؟ کوئی ایسی بھی بات چل رہی ہے قصوری صاحب؟ خواجہ صاحب نے کوئی اپنے سیالکوٹ لیول کی بات کہی ہے. بات یہ ہے کہ جی کہ جنرل مشرف کو دیکھیں، جب یہ ان کی گفتگو چل رہی تھی تو ان کی پارٹی میں 2 گروپ تھے. ٹھیک ہے، ایک گروپ جو تھا وہ بڑا جذباتی تھا. جی سر، وہ وقت ختم ہو گیا. یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب ٹانگ دے، میاں صاحب آپ کے والد کو بھی نہیں جانے، آپ کو کندھا نہیں دینے دیا، آپ بھی جانے دیں. دوسرا گروپ جو تھا اس کو نمائندگی کر رہے تھے شہباز شریف، جو کہ آبجیکٹولی سوچ رہا تھا کہ اس معاملے نے تمام کاروبار سلطنت روکا ہوا ہے، ان کو جانے دیں. تو چیز یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سے لکھوا لیا جائے ایک عہد نامہ کہ وہ 5 سال نہیں آئیں گے. 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال تو یہ کانسٹیٹیوشن گزارے گئے ہیں، تو اگلا الیکشن بھی ہو جائے گا تو 10 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، نہ یہ سیاست میں حصہ لیں گے اور نہ ملک کے اندر آئیں گے. تو پھر جنرل مشرف نے کہا کہ میری والدہ کا خدا حافظ، اسی میں ان کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں. طلال صاحب یہاں تو مشرف صاحب ہیرو بن گئے، آپ کی آفر ریجیکٹ کر دی انہوں نے. خدا کی قسم، انہیں اگر چھوڑا جائے یہ مڑ کے بھی نہ دیکھیں. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. آپ اس بات کو یہ کمال کرتے ہیں، جو بندہ 90 روز جھوٹی بیماری میں اسپتال داخل ہو گئے اس کی آپ بہادری کے قصے نہ قصوری سنائیں. صاحب وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ بات ہی غلط ہے، جھوٹ ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی کے منہ پر ٹیپ تو نہیں لگائی جا سکتی، ٹھیک ہے سر، اینی باڈی کین سے اینی تھنگ، لیکن جو میں نے کہا ہے وہ حقیقت ہے. بہت شکریہ. اور انہوں نے وقت ختم ہو گیا. جہاز تک منگوا لیا تاکہ کہہ دیں بھائی، کہہ دیں کمرشل ڈراپ ہوئے گی. اب آپ کہی دیں جناب. اگر میرا اس وقت مشرف کو چاہیے، جس آرمی نے اسے اتنی عزت دی اور جس کو اس نے اتنا رسوا کیا، خدا کا واسطہ ہے اپنے ہواری اور وکلا بدل لے تاکہ ٹھیک ہے. ہماری آپ کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ان کو بھی سیک کر دیں آپ. یہ میری درخواست ہے پاکستانی قوم کی. کل دوبارہ انشاءاللہ ویوز ملاقات ہوگی آپ سے.